गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाजरीन, फारूक सत्तार आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जमात की कन्वीनियरशिप से हटा दिए गए हैं। तो मामले का अहाता कुछ यूं किया कि मैं आज जद पे अगर हूं तो खुश गुमा ना हो, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। फारूक सत्तार कह रहे थे कि माइनस अल्ताफ के बाद माइनस फारूक का प्लान इसलिए तरतीब दिया गया है क्योंकि पतंग का पत्ता साफ करके 2018 के इलेक्शंस में वोट पे पीएसपी, तहरीक इंसाफ और एमएमए में तकसीम कर दिया जाए। ऐन मुमकिन है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में सफाई के नाम पर किया जाने वाला सफाई का दर हकीकत मकसद शायद यही हो, मगर नाज़रीन, एक सालिम जमात का 4 बार तकसीम दर तकसीम की कैफियत से गुजरना और फिर अपने ही पर काटे जाने पर इनफरादी बका के लिए समझौतों का सहारा लेना कहाँ की सियासी बसीरत और अपनी जमात की कैसी खिदमत है। अल्ताफ हुसैन साहब माइनस हुए तो मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप ने मुहिबुल वतनी के लिटमस टेस्ट से गुजर के अपना किबला जो है वो दुरुस्त किया और फिर डंके की चोट पर नई वफादारियों के हल्फ उठाए। मैं पूरे पाकिस्तान को ये बताना चाहता हूँ कि हाँ, हमें इस्टेब्लिशमेंट ने बुलाकर फारूक सत्तार से मिलवाया है और जब हम पहुंचे हैं तो फारूक सत्तार वहां पर पहले से बैठे हुए थे, उनकी फरमाइश पर हमें बुलाया गया है और ये 56 घंटे पहले 60 घंटे पहले नहीं बुलाया गया है। पिछले 8 महीनों से फारूक सत्तार साहब और उनकी 10-10, 11-11 रुकनी टीम फरमाइशी प्रोग्राम करके हमें इस्टेब्लिशमेंट के जरिए कॉल करके हमें बुलाते हैं, हमसे बात करते हैं। पाक सरजमीन जमात की तादाद में इजाफा किया, गोया यहाँ लैंड माफिया, भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग जैसे तमाम जराइम से मुबर्रा हाजियों की तादाद में इजाफा हुआ तो एतमाद भी बढ़ गया। अब MQM हकीकी के बाद बनने वाला ये दूसरा ग्रुप था। तीसरा ग्रुप MQM पाकिस्तान के, जिसने वफादारी का हल्फ तो नहीं उठाया, हाँ अलबत्ता हुक्म बजा आवरी में किसे नहीं छोड़ा, ये बहरहाल अब मौरख ही लिखेगा। अल्ताफ हुसैन की एक कॉल पर बंद होने वाला सालिम शहर से उनकी तस्वीर और तस्वुर दोनों गुम किए गए। वो दहशतगर्द करार पाए। मुत्तहिदा जमात के आइन तक अल्ताफ हुसैन का नाम हज़फ कर दिया गया इससे, और जमात का ये तीसरा ग्रोह जो है वो मुकम्मल तौर पे साइलेंट यानी कि खामोश रहा। अब लंदन से फ़ोन लाइन काट दी गई। राब्ता कमेटी को बराह रास्त अहकामात अब माइनस होने वाले फारूक सत्तार ने दिए, मगर यकायक ये तीसरा ग्रुप मजीद 2 ग्रुप्स में तकसीम हुआ। शख्सियत परस्त साजिशी, मौका परस्त के अलकाबात दोनों अतराफ से एक दूसरे को दिए जाने लगे। गो के अब फारूक सत्तार की बरतरफी को MQM लंदन मकाफात अमल कह रही है, मगर राब्ता कमेटी का एतराज़ है कि वो अल्ताफ हुसैन के बाद एक और आमिर कायद के लिए तैयार नहीं। अब नुक्ता यह है कि MQM की मजीद तकसीम की वजह फारूक सत्तार की कमज़ोर शख्सियत है, अल्ताफ हुसैन की जबरन अलहदगी है, या फिर सिंध की सियासत का नया प्लांटेड मंजरनामा है कि जिसमें मुत्तहिदा MQM को सियासत से बाहर रखकर मनपसंद सियासी मोहरे, छोटी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों से लाना है। जो दाव अपर हाउस में आजमाया गया वो तरीका वारदात सूबों की सियासत में दोहराया जाएगा। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपको वो नुक्ताए नज़र सुनाएंगे जिनकी तरफ से अभी तक ऑन रिकॉर्ड भारहा अपना मौक़िफ़ नहीं आया। स्टे विद अस, न्यूज़ आए। वंस अगेन टू न्यूज़ आए। हमारे साथ जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद हैं, PSP के सरबराह हैं। अस्सलाम वालेकुम कमाल साहब। जी वालेकुम सलाम। मुस्तफ़ा साहब, फरमाइएगा कि आज जो फारूक सत्तार साहब को कन्वीनरशिप से हटाया है, आपका क्या रद्द अमल था? मुझे तो कोई सरप्राइज़ नहीं है। जो बातें थी हमने 2 साल पहले से जो है वो हम कहते चले आ रहे हैं और ये जो कुछ हम कहते चले आ रहे थे और वो सब कुछ होता चला जा रहा। तो हमने तो अपनी पॉलिसी रखी है कि इनकी लड़ाई में हमने जंप इन नहीं करना। ऑल्दो कि पॉलिटिकली ये मुश्किल काम है। जब दो लोग आपके ओपोनेंट लड़ रहे हों तो एक बहुत अच्छा मौका होता है, लेकिन हमने इनकी लड़ाई में पिछले 2 महीनों से हमने कोई भी अपनी इंटरफेरेंस नहीं की। हमने कोई इस पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं किया और लोग जाने और इनके काम जाने, लोग देख रहे हैं कि ये किस लेवल के और कौन लोग हैं। तो हमने इसके ऊपर नई तवज्जो रखी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
مگر مصطفیٰ صاحب مجھے بتائیے گا، آپ جن کو کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی لڑائی میں ہم نہیں مداخلت کرنا چاہتے، وہ ان کا تو کہنا ہے کہ یہ لڑائی ان کی ہے ہی نہیں، وہ تو کہتے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کی جا رہی ہے. تو ان سے پوچھیں کہ نام لیں، پھر جو ہے میں کون ہوتا ہوں ان کا اسپوکس مین تو نہیں ہوں، وہ جواب دیں، خود ہی ایکسپلین کریں سب لوگوں کے سامنے. ڈیفینیٹلی ان کا اپنا ایک موقف ہوگا، وہ پھر بتائیں لوگوں کو، دنیا کو بتائیں اس سے ہمارا کیا تعلق، ہماری پارٹی ہے. آج تو سر دو ٹوک الفاظ میں ڈنکے کی چوٹ پہ فاروق ستار صاحب نے کہا کہ بہادرآباد والے ملے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ پی ایس پی سے ملے ہوئے ہیں، اور یہ ایک گریٹ گیم جس طرح اپر ہاؤس میں بھی ہم نے دیکھی ہے وہ کراچی میں دہرائی جا رہی ہے. نہیں پی ایس پی سے جو ہے وہ کوئی نہیں ملا ہوا، پی ایس پی اپنا کام کر رہی ہے، اور پی ایس پی ہر اپنی سب لوگ لڑائی کے اوپر نام لیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہمیں اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا. ہم اپنی آرگنائزیشن پہلے کہتے تھے 3 مہینے میں چلے جائیں گے، 2 مہینے میں چلے جائیں گے. اللہ کا شکر ہے کہ جو 34 سال والی جماعت تھی وہ آج کہاں کھڑی ہے، اور ہم 2 لوگ آئے تھے 2 سالوں میں، آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور یہ الیکشن اگلا 2018 کا ہم ہی جیتیں گے. میں اگر آپ کا انٹرو سن رہا تھا، آپ نے ایک ہی زبان میں ایک سانس میں کہہ دیا کہ سارے بھتہ خور لینڈ مافیا وہ ہمارے پاس آ گئے ہیں، which I نہیں سر، میں نے کہا دودھ کے دھل گئے سب یکا یک، گناہوں سے مبرہ ہو گئے. مہر سارے گناہگار لوگ نہیں آئے ہیں میرے پاس، سارے گناہگار، اور گناہوں سے مبرہ تو کوئی بھی نہ آپ ہیں نہ میں ہوں نا. ہر آدمی گناہگار ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، گناہگار ہے. یہ اس سے زیادہ گناہگار نہیں ہے جو بلوچستان سے پہاڑوں سے اتار کر راکٹ لانچر، اینٹی ایئر کرافٹ گنے لے کر جن کو جو ہے وہ اتارا جاتا ہے ملک کی خاطر. یہ اس سے گناہگار نہیں ہے جو سوسائڈ بومبر بناتے ہیں اور جو سوسائڈ بومبنگ کرتے ہیں. تو یہ کراچی کے نوجوان ہیں، اور یہ کہیں سے آ رہے ہیں، یہ کسی میں جیل سے چھڑا کر کسی کو نہیں لا رہا نا. اگر کسی کو میں جیل سے چھڑا کر لے کر آؤں، میں نے تو یہ تک کہا تھا بھائی یہ سارے گناہگاروں کی مجھے ایک دفعہ لسٹ دے دو تاکہ مجھے پتہ چلے کہ مجھے کس گناہگار کو لینا ہے، کہ اگر میں اس کے بعد کسی کو اس گناہگار کو لوں تو پھر مجھے قصوروار ٹھہرانا. تو کسی نے آج تک وہ لسٹ تو دی نہیں ہے. ہاں جو آدمی ہمارے پاس آ جاتا ہے، فرض کریں ایم کیو ایم سے کوئی آ رہا ہے، تو جب تک وہ ایم کیو ایم میں تھا تو وہ گناہگار نہیں تھا، جب میرے پاس آ جاتا ہے تو کہتے ہیں گناہگار ہے. تو میں اس والی بات پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. آپ کی اس انٹرو سے میں اس سے ایگری نہیں کرتا. اینی ویز آپ کا حق ہے، آپ کی رائے آپ جو چاہیں کہہ سکتے ہیں. And I appreciate the fact کہ آپ کا بھی حق ہے to reserve your own opinion. But the fact remains sir، کچھ گناہگار قابل قبول ہو جاتے ہیں اس ریاست کے لیے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو منطقی انجام تک جب تک نہ پہنچایا جائے وہ بات نہیں بنتی. اب my next question obviously to you would be sir کہ کیا چانسز ہیں، آپ لوگوں نے کوئی بات کی ہے یا سوچا ہے کہ فاروق ستار صاحب کو پی ایس پی میں دعوت دی جائے؟ نہیں، ہم تو جنرلی سبھی کو دعوت دیتے چلے آ رہے ہیں نا، پہلے دن سے دعوت دیتے چلے آ رہے ہیں، اور کھلی دعوت ہے. ہم نے اپنے دروازے تو ہم نے یہ پالیسی بنا رکھی ہے کہ اپنی آخری سانسوں تک دروازے بند نہیں کرنے، اور اس لیے نہیں بند کرنے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا چلا جا رہا ہے. اس کامیابی کے بعد اگر جو ہے وہ جس طرح سے ہماری پذیرائی ہو رہی ہے، لوگوں نے ہمارے مینڈیٹ کو ہمارے نیریٹو کو ایکسیپٹ کیا ہے، جس طرح سے ہماری آرگنائزیشن بن گئی ہے، اور اگر میں اس کامیابی پہ اگر میں اپنے دروازے بند کر لوں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اللہ کو ناراض کروں گا. آپ نے خود ایڈمٹ کیا تھا نا کہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو اور فاروق ستار صاحب کو ملایا تھا اور ساتھ بٹھایا تھا، تو بہت سے لوگوں کے قریب تو فاروق ستار صاحب کو اس بات پہ ڈیلیور نہ کرنے کی اور 24 آورز میں اپنے بیک ٹریک کرنے کی سزا بھی دی گئی ہے. دیکھیے جو ہے وہ ان کو ابھی وہ ساری چیزوں کے وہ اپنی خود وہ ایکسپلین کریں گے. آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب دے دیتا ہوں. آپ صرف اس کو کوٹ کر رہی ہیں. 55 گھنٹوں تک فاروق ستار صاحب اور ان کے لوگ ٹی وی پہ بجتے رہے ہیں ہماری پریس کانفرنس کے بعد، کون سی مرجر والی پریس کانفرنس کے بعد، اور انہوں نے ہم پر یہ الزام لگایا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، ان کو اغوا کر لیا گیا تھا اور ان کو اغوا کر کے یہ کام کرا، جس میں انہوں نے ISI کی چیف کو خط لکھ دیا، آرمی چیف کو خط لکھ دیا، جس میں انہوں نے DGMI کو خط لکھ دیا، انہوں نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا، وہ گورنر کے پاس چلے گئے، انہوں نے سارے اینکرز کو بتا دیا. 55 گھنٹوں کے بعد میں نے کہا کہ بھائی یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ 8 مہینوں سے ہمیں بلا کر، یہ آج کہہ رہے ہیں کہ 18 گھنٹوں میں نہیں یہ ان کو بلایا گیا، یہ 8 مہینوں سے ہمیں بلا کر جو ہے وہ یہ مل رہے ہیں، بلوا کر مل رہے ہیں. اور میری اس بات کی آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد DG رینجرز نے باقاعدہ ایک انٹرویو دیا، میری اس بات کی تائید کی ہے اس کے بعد کہ 8 مہینوں سے یہ ہمیں بلا رہے ہیں، وہاں پہ ہم سے بات کر رہے ہیں. سو سر پھر آپ کو کیا لگ رہا ہے، ویئر ڈیڈ فاروق ستار گو رانگ؟ آپ بھی تو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں اس پورے ایشو کو، آپ شہر قائد میں بیٹھے ہیں. آپ جی بالکل میں بیٹھا ہوں. مہر میرے پاس بالکل اتنا ٹائم نہیں ہے کہ فاروق ستار کی تمام اور لوگوں کی تمام چیزوں کو میں صرف سارے کام چھوڑ کر یہ انالائز کروں. یہ اس چیز کو سر آپ کے پاس الیکشن ایئر ہے، کیسے ٹائم نہیں ہے؟ جو بحران پیدا ہوا ہے اس کا فائدہ یا آپ اٹھائیں گے یا تحریک انصاف اٹھائے گی، اور کون بحران پورا کرے گا؟
اس کے لیے یہ بحران جب نہیں تھا، یہ سب لوگ الطاف حسین صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. ہم نے اس وقت ان کو سب لوگوں کو بہادرآباد بھی تھا، پی آئی بھی تھا، اس وقت ہم نے جو ہے وہ ان الطاف حسین صاحب کے آگے آ کر کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے ہو کر اپنی پارٹی بنائی اور سروائیو کیا ہے ہم نے. تو ابھی کا تو یہ سارا کچھ ہے نہیں. ہمارا سارا ٹائم جو ہے وہ آپ نے الیکشن کا ذکر کیا، اپنے الیکشن کی تیاری میں گزر رہا ہے، لوگوں کے ایشوز کے اوپر گزر رہا ہے، گزر رہا ہے ہمارا ٹائم. ہم اپنی میٹنگوں میں گزر رہا ہے ہمارا ٹائم، گلیوں میں گزر رہا ہے. میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ میں نے نہیں دیکھا، نہیں فالو کیا کہ یہ کیا غلط جا. ان کی ناکامیوں پہ میں نے اپنی پالیسی نہیں بنانی ہے، ہم نے اپنی کارکردگی پہ، اپنے کام پہ اپنی پالیسی بنانی ہے. نہیں تو مجھے بتائیے کہ اس بات میں آپ کے نزدیک کس حد تک صداقت ہے کہ یہ ایک مائنس الطاف پلان کبھی نہیں تھا، مائنس ایم کیو ایم پلان تھا سرے سے. اور یہ بھی کہا گیا کہ جو سپیچ کی گئی آپ کی جانب سے کہ ایم کیو ایم کو مٹا دو، صفایا کر دو، اب سے پرچم نہیں ہوگا اور یہ سمبل نہیں ہوگا، وہ اسی سکرپٹ کا ایک حصہ تھا. اگر آپ دیکھیں تو all these things seem to be falling in place. جو آج دھواں دار ایک پریس کانفرنس فاروق ستار صاحب نے کی ہے. دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، ایک تو میں کسی اسکرپٹ کا پہ چلنے والا آدمی ہوں نہیں. جو لوگ مجھے جانتے ہیں نا وہ مجھے جانتے ہیں، اور میں اسکرپٹ والا آدمی نہیں ہوں. نمبر 1. نمبر 2 یہ مجھے بتائیے 22 اگست 2016 کی شام میں پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگنے کے بعد شام 3 بجے نعرہ لگا ہے. فاروق ستار رات کے 11 بجے گرفتار ہوتے ہیں کیمروں کے سامنے، پریس کلب کے سامنے. ٹھاکر لے جاتے ہیں ان کو اٹھا کر، ٹھیک ہے. تو ان کے اوپر غداری کا مقدمہ بنا ہوا تھا. رات بھر وہ رہتے ہیں. ٹھاکر ایدھی سینٹر سے تو آئے نہیں تھے، عبدالستار ایدھی نے تو نہیں بھیجا تھا ٹھاکر کو. ٹھاکر تو کسی ادارے سے آئے تھے، وردی پہن رکھی تھی انہوں نے. رات بھر ان کو لے کر جاتے ہیں. صبح ایم کیو ایم پاکستان کے قائد، رات تک وہ پاکستان کے غداری کے مقدمات آج بھی چل رہے ہیں ان کے اوپر، اور صبح وہ ایم کیو ایم پاکستان کے قائد بن کے نکلتے ہیں. تو بھائی وہ کیسے الزام لگا سکتے ہیں کہ کوئی 22 اگست یا 23 اگست کرنے کی ان کو سزا؟ بھائی 23 اگست ہو جو ہے وہ سب کے سامنے، کیمرے کے سامنے وہ گئے ہیں، کیمرے کے سامنے نکل کر باہر آ کر قائد بنے. تو 23 اگست میں تو سب لوگ شامل تھے، ان کی ایم کیو ایم پاکستان بنانے میں سب لوگ شامل تھے. تو یہ تو بات ہی غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سب کچھ چل رہا تھا پچھلے 2 مہینوں سے، جو بھی آوازیں آتی رہیں، جو بھی ایک دوسرے کے بارے میں لوگ باتیں کرتے رہے، یہ سارا کچھ الزام بھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی تھی ان کی لڑائی، ان کی آپس میں لڑائیاں کروا رہی تھی، ان کی 6 گھنٹے کی پریس کانفرنس کروا رہی تھی. انسان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. کوئی اسٹیبلشمنٹ نہ کسی کو ختم کر سکتی ہے، نہ کسی کو بنا سکتی ہے. اگر آپ کے پاس نیریٹو نہیں ہے، اگر آپ کے پاس آرگنائزیشن نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کریڈیبلٹی نہیں ہے، اگر آپ جھوٹ پر آپ نے جو ہے وہ سیاست اپنی بنا رکھی ہے، صرف فرق یہ پڑا ہے کہ آج اس جھوٹ کو ایکسپوز کرنے کے لیے ہم لوگ موجود ہیں کراچی کی سیاست میں خاص طور پہ. اس لیے الطاف حسین صاحب نہیں سروائیو کر سکے، جھوٹ پر مبنی لوگ کنورٹ ہو گئے، اور یہ والی پارٹی بھی نہیں سروائیو کر سکی اور نہ کرے گی کہ لوگ کنورٹ ہو گئے. یہ کھوکھلی مگر ہو مصطفیٰ گئی. بھائی آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پہلا انٹرا پارٹی ڈسپیوٹ تھا ایم کیو ایم کا جو خود براہ راست قائد تحریک الطاف حسین نہیں ہینڈل کر رہے تھے یا اس پہ فیصلے نہیں کر رہے تھے؟ تو آپ نے دیکھا کہ شاید کراچی بحیثیت یا مہاجر کمیونٹی یا اردو سپیکنگ ایم کیو ایم کا ووٹ بینک جو ہے وہ کسی بھی شخصیت کو اتنا طاقتور اب شاید نہیں دیکھنا چاہتا یا نہیں قبول کرتا ان بڑے جوتوں میں جس میں الطاف حسین صاحب کو قبول کیا تھا. دیکھیے الطاف حسین خود سے آ کر اپنی ریٹ اسٹیبلش نہیں کرتے تھے. یہاں پر مہر سمجھنے کی بات ہے، ہم لوگوں نے 30 سال گزارے ہیں. الطاف حسین کی ریٹ کو اسٹیبلش کرنے والے لوگ تھے یہاں پر، ان کی آرگنائزیشن تھی، وہ آرگنائزیشن نہیں رہی ان کے پاس. تو ابھی وہ الطاف حسین جو ہے نا سپرمین بن کر بھی آ جائیں تو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. بیسکلی الطاف حسین تو خود تو کچھ نہیں ہے، وہ تو ایک فون کال، وہ تو لیٹے ہوئے تخت کے اوپر، یہاں ان کے فون پڑا ہوا ہے، بٹن دباتے ہیں، یہاں کو ریسیو کرتا ہے کال، اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے. وہ ایگزیکیوٹ کرنے والا رہا نہیں، وہ کنورٹ ہو گیا ہے. ہم نے جو فرق ڈالا ہے وہ اس ایگزیکیوٹ کرنے والے کے ساتھ جو ہے وہ اس کے دماغ کو چینج کیا، اس کو سچ بتایا ہے کہ تجھے جو ہے وہ گہری کھائی میں پھینک رہا ہے کوئی شخص. یہ سب لوگ مل کر جو ہے وہ خون چوس رہے اس مہاجر کمیونٹی کا. مہاجر میں نہیں ہوں، میں اردو بولنے والا نہیں ہوں، میں نے شہر کی خدمت نہیں کی. میں مہاجروں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مہاجروں، یہ مہاجر کر کے اگر یہاں پر سیاست ہوگی، اگر میں بھی کروں گا تو میں تمہارا سب سے بڑا دشمن ہوں گا. اس لیے کہ یہاں پر لاکھوں پختون رہتے ہیں، بلوچ، سندھی، پنجابی رہتے ہیں. میں اگر کہوں گا کہ میں صرف مہاجروں کا لیڈر ہوں، یہ سب لوگ چلے جائیں گے، نفرت کی چنگاری لے کر جائیں گے. کوئی اپنے کیمپ کو جا کر جوائن کرے گا، کسی کو پختون بنائے گا، کسی سے بلوچ بنائے گا، پنجابی، سندھی بنائے گا. میں تمہیں مہاجر بناؤں، پھر آپس میں لڑائی ہو اور بچے یہاں پر مرنا شروع ہوں. پھر میں مہاجروں کے راستے میں کانٹے نہیں بچھانا چاہتا ان کے حقوق لینے کے لیے، ان کے کانٹے چننا چاہتا ہوں. میں مہاجروں کو
دشمن بنا کر مہاجروں کے حقوق نہیں مانگنا چاہتا، میں مہاجروں کے دوست بنا کر سب کے حقوق مانگنا چاہتا ہوں، ساتھ ساتھ مہاجروں کے بھی. یہ فرق ہے، لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. اب انہی مہاجروں کے لیے تو آپشنز بھی تو اچھی ہونی چاہیے کہ وہ آگاہ ہو کے بیداری سے فیصلہ کر سکیں. تو پھر آپ کیا نصیحت دیں گے کہ فاروق ستار صاحب کو قدم بڑھا کے بہادر آباد کی جانب چل جانا چاہیے، اس کو چیلنج کرنا چاہیے ہائر کورٹس کے اندر اس فیصلے کو، یا ریٹائر کر جانا چاہیے؟ آپ کا کیا ایک دوست مندانہ ایک ایڈوائس ہوگی ان کے لیے؟ توبہ کرنا چاہیے انہیں، اور ابھی بھی جو ہے وہ مہاجروں کے لیے جو ٹھیک ہے وہ رستہ اختیار کرنا چاہیے اگر وہ مہاجروں کے واقعی خیر خواہ ہیں. اور اگر جب ان کو ایک لمحے کے لیے جب وہ اپنی ذات کو پیچھے رکھیں گے، اپنی لیڈری کو پیچھے رکھیں گے، تو ان کے پاس سب سے زیادہ اس کمیونٹی اور اس شہر کی خدمت اور جس کا نیریٹو جو وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے، ہمارے علاوہ ان کو کوئی اور دروازہ نظر نہیں آئے گا. Do you think that he has been in touch with Altaf Hussain all throughout? آپ کی انفارمیشن یا نالج کے مطابق؟ Well, indirectly, definitely they are news and they are some sort of inclination, but I don't have any proof right now with me. بہت بہت شکریہ. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے کہ اپنی کارکردگی کے تحت ہی 2018 الیکشنز کے اندر اتریں گے، کسی اور کی ناکامیوں کی وجہ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش یا پالیسیاں مرتب کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. We're going to go on a very short break. Stay with us on News Eye. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر لیاقت صاحب، ایز این انسائڈر، ایز این اینالسٹ، MQM کا حصہ بھی رہے ہیں، کراچی کی پولیٹیکل لینڈسکیپ کو سمجھتے بھی ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو عامر صاحب پہلے مصطفیٰ عزیز آبادی MQM لنڈن سے موجود ہیں، ان کا انپٹ لے لیں، رد عمل لے لیں، ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ آف ویو ہو جائے گا. مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب السلام علیکم. سر فرمائیے گا کہ آج جو کنوینرشپ سے فاروق ستار صاحب کو ہٹایا گیا ہے، MQM پاکستان مستقبل، یہ پورا ایشو جس طرح پین آؤٹ ہوا ہے، کیا رد عمل رہا ہے لنڈن میں آپ کے کولیگز کا اور الطاف بھائی کا؟ دیکھیے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر فاروق ستار نے بعض قوتوں کے اشارے پر جو کچھ قائد طریق الطاف حسین کے ساتھ کیا، جو -1 کا جو فارمولا ہے پرانا اسٹیبلشمنٹ کا، اس پر عمل کرتے ہوئے جس طرح سے قائد طریق الطاف حسین کی پارٹی پر قبضہ کیا، ان کو نام تحریک کے نام سے نکالا، آئین سے نکالا، تو میں سمجھتا ہوں جو کچھ انہوں نے کیا آج وہی کچھ انہی حکومتوں کے اشارے پر، یعنی کہ مکافات عمل جان رہے ہیں آپ. انہوں نے الطاف حسین صاحب کو کٹوایا تو آج خود کٹ گئے. اصل معاملہ یہی ہے، یہی بات آتی ہے بصیرت کی. وہ فاروق ستار جو ہے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ انہیں جو کچھ کارڈ دکھایا گیا ہے تو ایسا ہی ہوگا. انہوں نے انہی قوتوں کا اعلی کار بنتے ہوئے الطاف بھائی کو آئین سے نکالا، اور پھر انہی قوتوں جن کا یہ شروع سے مقصد تھا کہ MQM کو ختم کیا جائے، آج وہ ان کو MQM یاد آ رہی ہے، تو انہوں نے انہی قوتوں کا اعلی کار بنتے ہوئے MQM کو ختم کرنے کا وہ حصہ بنے. مصطفیٰ کمال سے معاہدہ کیا، پریس کلب میں باقاعدہ اعلان کیا جس میں MQM کو ختم کرنے کی بات کی گئی، نئی پارٹی بنانے، نئے منشور سے، نئے انتخابی نشان سے الیکشن لڑنے کا، مہاجر شناخت ختم کرنے کا انہوں نے اعلان کیا. تو وہ شاید یہ بھول گئے تھے کہ وہ جن قوتوں کا اعلی کار بن کر کچھ کر رہے ہیں تو وہ جو ہے وہ ان کو استعمال کرنے کے بعد ان کو فارغ کر دیں گے. انہوں نے یہ نہیں سوچا، اور آج جو کچھ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی کا شاخسانہ ہے. اگر وہ یہ بات سوچ لیتے 23 اگست کو کرتے ہوئے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، آیا کہ اس کا تحریک کو، قوم کو فائدہ ہوگا یا نقصان، انہوں نے یہ نہیں سوچا. اور آج جو کچھ حالات ہیں وہ قوم دیکھ رہی ہے کہ انہوں نے یہ الطاف بھائی کو قصوروار قرار دیتے ہیں. الطاف بھائی نے تو یہاں بیٹھ کر تمام تر مظالم کے باوجود، سازشوں کے باوجود انہوں نے تحریک کو زندہ رکھا اور تمام تر حالات سے نکال کر تحریک کو کہاں سے کہاں عروج پر پہنچایا. ان لوگوں نے کچھ عرصے میں جو کچھ کیا ہے
وہ آج قوم خود فیصلہ کر رہی ہے کہ انہوں نے کس قدر نقصان پہنچایا ہے، چاہے وہ PIB میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں یا بہادر آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ. عزیز آبادی نقصان پہنچایا ہے. عزیز آبادی صاحب مجھے تو محسوس نہیں ہوا کہ وہ قصوروار ٹھہرا رہے ہیں. مجھے تو آج لگا فاروق ستار صاحب دفاع کر رہے ہیں الطاف حسین صاحب کا، جب انہوں نے کہا کہ ڈے 1 سے الطاف حسین کو ہٹانا تو مقصود ہی نہیں تھا، ڈے 1 سے تو پلان تھا کہ MQM کو ختم کرنا ہے سرے سے. وہ یہ بات اگر واقعتاً وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں تو پھر وہ آج انہیں چاہیے کہ وہ قوم سے معافی مانگے. انہوں نے 23 اگست کو جو کچھ کیا تھا، ورنہ الطاف بھائی تو اس سے پہلے بتاتے آئے تھے کہ یہ جو کچھ بھی عمل ہے یہ بیسیکلی MQM کو ختم کرنے کا عمل ہے. فاروق ستار کو یہ بات 23 اگست کو سوچنی چاہیے تھی. اس کے بعد جو کچھ بھی انہوں نے کیا، انہوں نے MQM کو، یہ تو دیکھیے نا، ہم نے تو اعلان نہیں کیا، یہ انہوں نے اعلان کیا مصطفیٰ کمال کے ساتھ پریس کلب پہ بیٹھ کر کہ MQM ختم، نیا MQM کا انتخابی نشان پتنگ وہ ختم، نئے MQM کا منشور وہ ختم. اور وہاں ان کے پہلو میں بیٹھ کر جو ہے وہ ایک مہرہ جو ہے مصطفیٰ کمال وہ اعلان کرتا ہے کہ مہاجر کی سیاست کرنا، مہاجر کی بات کرنا ہے، MQM کی بات کرنا ہے، یہ زہر قاتل ہے، MQM کو دفن کیا جائے. تو MQM کو دفن کرنے کا اعلان تو یہ خود بیٹھ کر وہاں مصطفیٰ کمال کے ساتھ کر چکے ہیں. انہوں نے جو کچھ کیا یہ آج ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے بنیادی طور پر یہ MQM کو ختم کرنے کے سارے عمل کا حصہ ہے. تو اگر ان کو یہ آج اس بات کا یہ اظہار کر رہے ہیں تو ان کو تو قوم سے معافی مانگنی چاہیے تھی. اگر یہ جو باتیں آج کہہ رہے ہیں، اگر 23 اگست کو 22 اگست کو یہ ہمت کا ذرا مظاہرہ کرتے، تھوڑی سی جرأت دکھاتے تو شاید آج انہیں اور MQM کو. اچھا سر، مگر اب یہ تو ووٹر فیصلہ کرے گا کہ وہ معافی چاہتا ہے کہ نہیں. مگر آج فاروق ستار صاحب نے برملا کہا کہ یہ فیصلہ مینج ہوا ہے، تو یہ مینج کیا کس نے یہ نہیں کوئی بتاتا ادھر سر. وہی کرتا ہے جو حقیقی کو بناتا ہے. 19 جون 1992 کو سرکاری ترکوں پر بٹھا کے لاتا ہے. وہی کرتا ہے جو PSP بناتا ہے، ان کو ڈیفینس میں بنگلے فراہم کرتا ہے. اور وہی کرتا ہے جو PTI بناتا ہے. وہی کرتا ہے جو کبھی کسی کو مائنس کبھی کسی کو مائنس کرتا ہے. وہی کرتا ہے جو کسی کو پلس کرتا ہے. وہی کرتا ہے جو MQM میں دھڑے بندی کرتا ہے. وہی کرتا ہے جو کھل کے کہتا ہے کہ فلاں کا چیپٹر کلوز، فلاں کا چیپٹر کلوز. تو ہمارے ہاں کی، ہمارے ملک کی بدقسمتی اصل میں یہی ہے کہ سیاسی جماعتوں کو جس طرح سے توڑا جاتا ہے طاقت استعمال کر کے، وہ عمل شروع سے کیا جا رہا ہے. وہی اسی کو بس سیاست کرنے کی اجازت ہے کہ جو کسی کے اشاروں پر عمل کرنے، اعلان کرنے، بیان دینے کے لیے تیار ہو، جو ان کے اشاروں پر چلنے سے گریز کرے. اسلام آباد اور پنڈی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے جو فیصلہ، جو بااختیار لوگ ہیں، تو جو ان کو ناراض کرے، اس کے لیے سیاست میں سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. بدقسمتی سے یہی ہے ہمارے ملک کی سیاست. تو اگر آپ کی ٹرمینالوجی یوز کروں پتنگ کی، تو الطاف حسین کی پتنگ کاٹی فاروق ستار نے، فاروق ستار کی پتنگ کاٹی عامر خان نے، اور اب آپ کو لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا یا جن کا بھی آپ اشارہ دے رہے ہیں ان کی بات مانی جا رہی ہے اس کیمپ بہادر آباد کی جانب سے. تو ٹل دین ایوری تھنگز گڈ. میں صرف آخری بات عرض کروں گا کہ یہ جو کچھ کھیل کھیلا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ الطاف حسین کا چیپٹر کلوز، آج بھی تمام تر جبر کے باوجود آج بھی مہاجر عوام کی اکثریت، MQM کے کارکنوں کی اکثریت، میں ان چہروں کی بات نہیں کر رہا جو یہ آ کے کبھی ادھر سے بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں تحریک کے کارکنوں کی اکثریت، مہاجر عوام کی اکثریت آج بھی تمام تر جبر کے باوجود وہ الطاف بھائی کے ساتھ ہیں. یہ ذرا یہ جو کچھ جبر کا یہ جو سلسلہ ہے، تھوڑا سا ذرا اس کو ہٹا دیجئے، پھر دیکھ لیجئے، پھر فیصلہ کرنے دیجئے عوام کو، عوام اپنا فیصلہ سنا دیں گے. تو سر اگر فاروق بھائی، الطاف بھائی کے ساتھ ہی ہے ہر کوئی، تو ہم نے تو پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ انٹرا پارٹی ڈسپیوٹ الطاف حسین نے نہیں ریزالو کی، تو آپ کے سامنے نتیجہ بکھری جا رہی ہے جماعت. کیوں نہیں آتے آپ کے قائد واپس سر؟ بیکاز ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کی کلپنگ سے چل پھر رہے ہیں، اسٹیج پہ چڑھ رہے ہیں، تقاریر کر رہے ہیں. آئیے بزنس کلاس میں بیٹھیں، واپس آئیں. نہیں دیکھیں، الطاف بھائی نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ تحریک کی ریڑھ کی ہڈی کارکنان ہے.
اچھا، یہ جو اس طرح کے جو نام ہیں، چاہے وہ پی ایس پی میں بیٹھے ہوئے چند مہرے ہوں، یا آج جو یہ فاروق ستار یا ان کے ارد گرد ہوں، یا بہادرآباد میں بیٹھے ہوئے لوگ، اس طرح سے جو اپنا ظرف و ضمیر بیچ کر وہ کسی اور کے، وہ تحریک کے ہی دشمنوں کے اشارے پر چلیں، ایسے لوگ جو ہے وہ انہوں نے تحریک کو نقصان ہی پہنچایا ہے۔ الطاف بھائی نے تو ان تمام لوگوں کو 22 اگست کے بعد بھی بار بار کہا کہ یہ جو آپ لوگ عمل کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، اس عمل کو چھوڑ دیجئے، تحریک میں واپس آ جائیے۔ الطاف نے تو بار بار ان کو کہا، لیکن بات یہ ہے کہ جب اپنے آپ کو بھیج دیا جائے، فیصلہ خود نہ کیا جائے بلکہ کہیں سے فیصلے آئیں اور وہ فیصلہ کیا جائے، تو پھر یہی دن دیکھنے پڑتے ہیں۔ الطاف بھائی آج بھی جہاں برسوں پہلے تھے، آج بھی اسی مقام پر ہیں، اپنے قوم کے لیے، اپنے کارکنوں کے لیے، تحریک کے مقصد کے لیے وہ تو یہاں بیٹھ کر بھی اسٹرگل کر رہے ہیں۔ بات ان لوگوں کی جنہوں نے تحریک کو تماشا بنایا اور جتنے دھڑے بندی کریے انہوں نے اپنے فائدے کے لیے، اور جو ان کو سبز باغ دکھاتے ہیں ان قوتوں کے مفادات کو پورا کیا ہے، اصل میں تحریک کو، کارکنوں کو، عوام کو نہیں دیکھا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ان لوگوں کے عمل سے یقیناً ایم کیو ایم کو نقصان پہنچا۔ تو سر اب ایونچولی کیا دیکھ رہے ہیں پھر آپ کس طرح، آپ کو کیا لگتا ہے کہ صدیقی صاحب کی قیادت میں ایٹ لیسٹ الیکشن ٹائم کے لیے اکٹھا ہو سکے گا یہ پورا نظام؟ کوئی رابطے آپ کے ہو رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں آپ لوگ باہر بیٹھ کے؟ فاروق ستار صاحب ان کے پاس چلے جائیں گے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے خالد مقبول ہو یا فاروق ستار ہو، ہاں ان دونوں نے یہ تو آج، اب کیا پتا یہ آج جو آپ کو 2 نظر آ رہے ہیں وہ 2 سے پھر 3 بھی ہو جائیں گے، تو آپ کی دعاؤں سے ان سب نے بنیادی طور پر اپنے اپنے عمل کے ذریعے ایم کیو ایم کو، نقصان پہنچایا، فوج کو، ہاں کارکنوں کو اور مہاجر عوام کو ان کے حقوق کو نقصان پہنچایا ہے ان سب نے۔ یہ سب کچھ اگر چاہے وہ مصطفیٰ کمال ہو، وہ جو کھلے عام کہتا ہے کہ اسے مہاجر سیاست کو دفن ہونا چاہیے، ایم کیو ایم کو دفن ہونا چاہیے، اور مہاجر سیاست زہر قاتل ہے، اور یہ جو ایم کیو ایم کو ختم کرنے پر تلے ہوئے کسی کے اشارے پر، تو ان میں سے کوئی بھی بنیادی طور پر جو ٹھیک ہے یہ لاکھ کہتے رہیں خالد مقبول یا ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ بھی کہ صاحب وہ ہم صحیح ہیں، یہ اگر صحیح ہوتے تو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ سینٹ کے الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے وہ ایم کیو ایم کے کارکنوں نے مہاجر عوام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بہت بہت شکریہ مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ لندن سے موجود ہیں عامر لیاقت صاحب، ان کا تجزیہ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ واپس آنے کا شکریہ، ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی۔ عامر لیاقت صاحب بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا۔ سر فرمائیے گا کہ آپ نے سنا مصطفیٰ کمال صاحب مکمل طور پہ انہوں نے کوشش کی کہ وہ انڈیفرنٹ رہیں اس سچویشن سے، انہوں نے کہا کسی کی ناکامی کے اوپر پالیسیاں مرتب نہیں کریں گے، ان فائٹنگ ہے، وی ڈونٹ سیم ٹو کیئر۔ آپ نے دیکھا مصطفیٰ عزیز آبادی نے اسے مقافات عمل قرار دیا، فاروق ستار نے جو کیا اس کو خود بھگتنا پڑا، اپنے ساتھ بھی وہی ہوا۔ یو بین این انسائڈر، سر یہ کیا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مہر میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جب آپ مصطفیٰ عزیز آبادی سے سوال کر رہی تھیں تو وہ ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 19 جون کو ٹرکوں پر لا کر حقیقی بنائے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کمال بنائے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے۔ آپ کون لوگ ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 12 مئی کیا، آپ وہی لوگ ہیں جنہوں نے لاشیں بچھائیں، آپ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس قوم کو کامران مادھوری اور کمانڈو اور سہولت مرزا جیسے دہشت گرد دیے، آپ وہی لوگ ہیں جنہوں نے شہر کی ترقی کے لیے کوئی کام نہیں کیا، آپ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہر گھر میں لاش پہنچائی، آپ وہی لوگ ہیں جنہوں نے شہداء قبرستان بنایا، آپ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مہاجروں کی لاشوں پر سودے بازی کی، اور آپ وہی لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے 26 سال تک سجدہ ریز ہوتے رہے، آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر چلتے رہے،
آج آپ کے ساتھ اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ بنائی. تو یہ باتیں اب کراچی کے لوگوں سے کر کے مجھے تو یہ لگ رہا ہے آپ میاں نواز شریف صاحب کی کہانی دہرا رہے ہیں. میں یہی تو دیکھیں نا, آپ اندازہ لگائیں نا ان کی باتوں سے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بہت ہی مظلوم ہے. پرچم انہوں نے نہیں جلائے, مرد آباد کے نعرے انہوں نے نہیں لگائے, ایک نعرہ لگایا اس کے بعد پھر پرچم جلائے, اور صرف ایک جگہ خطاب نہیں کیا, کئی خطابات میں پاکستان کے خلاف باتیں کی, پاکستان کا پرچم جلایا, اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا, ہمیں معاف کر دیں. یہ اسٹیبلشمنٹ سب کر رہی ہے, یہ آپ کے کرتوت کر رہے ہیں. یہ آپس کی لڑائی میں آپ یہ بتائیے آپ کا کارکن کیا کرے گا؟ وہ کارکن جو آپ کے جھنڈے لے کر نعرے لگاتا تھا, اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ اس کو کیا دیا آپ نے؟ وہ کدھر جائے گا؟ وہ بہادر آباد جائے, وہ پی آئی بی جائے, وہ کہاں جائے؟ اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. ان کا یہی ہے کہ جی وہاں سے جد و جہد ہو رہی ہے, لندن سے کون سی جد و جہد ہو رہی ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا. مکین سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, پاکستان دشمنوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, آزاد بلوچستان کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں بیٹھ کر, یہ جد و جہد ہو رہی ہے. یہ مہاجروں نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ ہم پاکستان توڑیں گے. یہ سب فضول باتیں ہیں. مہاجر کے نام پہ تو لگ رہا ہے کہ پورے کراچی میں ہر گروہ سیاست کر رہا ہے. مگر مجھے ایک بات بتائیے کہ فاروق ستار کے لیے ٹرننگ پوائنٹ کہاں تھا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی غلطی کہاں ہوئی جدھر یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اب ہی از ناٹ گوئنگ ٹو بی پارٹ آف دا سسٹم؟ دیکھیے فاروق ستار میں 23 اگست کو ان کے ساتھ تھا, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے 23 اگست کا جب ذکر ہو رہا تھا تو نہیں 23 اگست کو تھوڑی جرت کا مظاہرہ کرتے وہ فرما رہے تھے جناب عزیز آبادی صاحب. تو ان کو یہ نہیں پتا کہ جرت کی بات نہیں تھی, یہ وطن کی بات تھی, اس وقت پاکستان کی بات تھی. فاروق ستار نے اس وقت ایم کیو ایم کو ایک سنبھالا دیا تھا, ان کی کوششیں تھیں, جاری رہی ان کی کوششیں. لیکن سیاست میں مہر ایک بات بڑی اہم ہوتی ہے, اور وہ یہ کہ آپ کے اندر فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے, آپ کے اندر لچک ہونی چاہیے, اور حالات کے تحت آپ کو چلنا چاہیے. آپ آج جس عمل سے گزر رہے ہیں اور جو آج آپ کے ساتھ ہوا ہے, وہاں آپ فلیکسیبل نہیں تھے. ایک ایسا مقام تھا جہاں آپ کو فلیکسیبل ہونا چاہیے تھا. آپ سے کہا جا رہا اتنی فلیکسیبلٹی دکھائی کہ پی ایس پی سے جا کے ہاتھ میں لا لیا, خاموش بیٹھے رہے. نہیں, یہ فلیکسیبلٹی جب بات ہو رہی تھی, یہ فلیکسیبلٹی تو پوری نہیں ہوئی. یہ فلیکسیبلٹی تو پوری نہیں ہوئی نا, ہاتھ ملاتے مرجر ہو جاتا تو بات تھی نا. تو یہی تو غلطی نہیں ہوئی کہ بیک ٹریک کر گئے. نہیں, کمال صاحب تو مانگے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے بٹھایا ہے, اس کی سزا تو نہیں بھگت رہے. نہیں, وہ سزا بھگت رہے اپنے ساتھ سونا رکھنے کی. وہ سونا نہیں رکھنا چاہیے تھا ان کو اپنے ساتھ, سونا رکھنا چاہیے تھا. سونا پکڑا جاتا ہے, سونا جہاں پر بھی چھپا کے رکھا جائے گا پکڑا جائے گا. سونے کی نہ اسمگلنگ جائز ہے, سونے کا نہ چھپانا جائز ہے, سونے کو چھپا کے تجوری میں رکھنا بھی ناجائز ہے, اور اگر وہ سونا بہت بڑی تعداد میں ہو تو وہ اور خطرناک ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تھیں. اور دیکھیں اصل میں بات یہ کہ کراچی میں ایک ویکیوم ہے, اور اس وقت یہ جو بھی مہاجر نام پر سیاست کر رہا ہے, مہاجر کوئی اس وقت سیاست نہیں ہو رہی ہے. کٹ آؤٹس لگا کر کراچی کے شہریوں نے جو پلیئرز کے ساتھ تصویریں کھنچوائی ہیں, مہر میں آپ کو حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ گزشتہ کئی برسوں میں نے 4 بجے رات تک یہ ماحول شہر میں نہیں دیکھا ہے, صبح کے 4 بجے تک, کہ شہری باہر نکلے ہوئے ہوں. یہاں شہر میں 12 بجے کے بعد باہر نہیں نکلتے. تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ مسئلہ عامر لیاقت صاحب, مسئلہ ابھی بھی یہی ہے نا کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کون کس کی سائیڈ پہ ہے, کون کس کا کھیل کھیل رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ فاروق ستار کہتے ہیں کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کی فوج کی بات نہیں مانی تو مجھے دھمکایا جا رہا ہے, میں نہیں ملا جا کے. یہ ان کا ورژن ہے, کوئی کسی کا کھیل نہیں کھیل رہا ہے. سر ویسے آپ خود سوچے کون سی قوت ہے جس نے فاروق ستار کو بہادر آباد جانے سے روکا ہوا ہے؟ خود بتائیے نا. کسی قوت نے نہیں روکا ہوا. انسان کی اپنی ضد ہوتی ہے نا, انا ہوتی ہے نا. ضد اور انا بھی تو ایک قوت ہوتی ہے جو آپ کے اپنے اندر ہوتی ہے. سر بڑے پریکٹیکل آدمی ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, اتنی تو ضد اور انا نہیں ہے فاروق ستار صاحب کی. بھائی کوئی ایک آدمی تو ساتھ ہے نا, اس کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں, وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں. بھئی ایک سیدھا سا معاملہ سامنے ہے, انہوں نے کہا بھئی ہم ان کو ساتھ نہیں لینا چاہتے, انہوں نے استعفیٰ دیا. اچھا چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ تو سر بظاہر سادہ سا معاملہ ہے. نہیں ہے نا سادہ سا معاملہ, نہیں ہے نا. سنیں, یوم تاسیس کے موقع پہ استعفیٰ دیا نا انہوں نے, ان صاحب نے. اس کے بعد فاروق ستار صاحب کو چاہیے تھا ان کا استعفیٰ ایکسیپٹ کر لیتے. انہوں نے کہا میں تو نہیں کروں گا ایکسیپٹ استعفیٰ. اب آپ پوچھ رہی ہیں کہ پھر یہ کون ہے؟ اور بھائی جب استعفیٰ ایک آدمی نے دے دیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ مہاجر ایک ہو جائے, میں استعفیٰ دینے کو تیار ہوں. سر نہ اس ملک میں, معذرت کے سامنے لیاقت صاحب دیکھیں نا وقت کم ہے اور لوگ آپ سے سننا چاہتے ہیں, نہ اس ملک میں کوئی بتاتا ہے کہ کون مینج کرتا ہے چیزیں کھل کے, نہ اس ملک میں کوئی یہ بتاتا ہے کہ ٹسوری صاحب کے پاس ایسا ہے کیا فاروق ستار کا کہ جو فاروق ستار ان کو الوداع نہیں کہہ سکتے. خود ڈوب گئے, خود سیاست مار دی اپنی, اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا. دیکھیں ایک تو میں آپ کو یہ بڑے کھل کر واضح انداز میں, مجھے ضرورت نہیں ہے یہ باتیں چھپانے کی یا بتانے کی. پہلی بات تو ہے کہ کوئی مینج نہیں کرتا ہے,
میں خود پاکستان تحریک انصاف کا جان دیں سر، عامر بھائی چھوڑ دیں اس بات کو. میں بتا رہا ہوں بتائیں کہ what does ٹسوری have on ستار. نہیں اب میں آپ کی بات تو نہیں مان لوں نا کہ جان دیں آپ، اب آپ کے ذہن میں اگر ہے تو میں آپ کی بات مان لوں، میں یہ تو نہیں مان سکتا. میرا مطلب ہے دوسرے چیپٹر پہ آئے نا، وہ ہو گیا بات. what does ٹسوری have on ستار. میں نے مینج کوئی نہیں کرتا. فاروق ستار کا جہاں تک معاملہ ہے، فاروق ستار نے ایک آئینی طریقہ اختیار کیا. انہوں نے کہا میں الیکشن کمیشن جاؤں گا. وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اسے الیکشن کمیشن کی طرف سے مہر ثبت ہو جائے گی اس پر. انہوں نے سوچا کہ میں شاید کنوینر بن جاؤں گا، اور ان کے یہ سارے ازمپشنز تھے جن کی بنیاد پر وہ الیکشن کمیشن گئے، اور وہ سوچ رہے تھے کہ جو ان کی رابطہ کمیٹی ہے ایم کیو ایم کے آئین کے مطابق اسی رابطہ کمیٹی کو تسلیم کیا جائے گا. آج الیکشن کمیشن نے نہیں کیا، تو کیا الیکشن کمیشن کو بھی کوئی مینیج کر رہا ہے؟ یہ اب ہر ایک کو کوئی مینیج اگر کر رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ڈان کو بھی کوئی مینیج کر رہا ہوگا، مجھے بھی کوئی مینیج کر رہا ہوگا، آپ کو بھی کوئی مینیج کر رہا ہوگا. ہر ایک کو کوئی مینیج نہیں کرتا ہے. آپ نے اپنا موقف سامنے رکھ دیا. الیکشن کمیشن نے کہا نہیں جی ہم بہادر آباد کو مانتے ہیں، ان کے پاس رابطہ کمیٹی کے اراکین زیادہ ہیں، وہ صحیح ہے، ہم نے اسے ایم کیو ایم کا نشان. سر آپ مشورہ آپ کیا دیں گے؟ آپ مشورہ کیا دیں گے ان کو کہ کوئی ذیلی کمیٹی بنا دیں جس طرح فاروق ستار کہہ رہے ہیں، یا 80 الیکشنز کرائیں انٹرا پارٹی کے، یا فاروق ستار صاحب کو کہیں گے کہ بھئی چھوڑیں باتیں، واک اوور بہادر آباد جائیں اور ادھر سے نارمل کارکن بن کے کام کریں کمیونٹی کے بیسٹ انٹرسٹ میں. آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ جی میرا تو مشورہ فاروق ستار کو یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائے. یہ دعوت ہے آپ کی طرف سے؟ میری طرف سے دعوت ہے کہ وہ آئیں اور مہاجروں کی جو یہاں تکالیف ہے ان کا ازالہ کریں، ایک بڑی پارٹی میں آئیں، ایک نیشنل پارٹی میں آئیں، اور جو مہاجروں کو اب تک نہیں مل سکا ہے وہ حق ان کو دلوائیں اور پی ٹی آئی میں شامل ہوں. بہت بہت شکریہ. آج ایک ہی شو کے 35 سے 40 منٹ کے اندر اندر فاروق ستار صاحب کو 2 آفریں آ گئی ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی آفر کی ہے کہ پی ایس پی آ جائیں. آپ نے سنا ادھر عامر لیاقت صاحب نے بھی دعوت دی ہے آنکھیں بند کر کے تحریک انصاف آ جائیں. دیکھتے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹے میں ستار صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.